अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन टाइम पॉडकास्ट में आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता जहां। आज हम बात कर रहे हैं इस्लाम के एक ऐसे अहम रुकन की जो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि समाजी इंसाफ और इंसानी बराबरी का मजबूत निज़ाम यानी ज़कात। आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर जनाब खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि ज़कात का असली मकसद क्या है, आज के दौर में इसे सही तरीके से कैसे अदा किया जाए और कैसे गरीबी ख़त्म करने के लिए एक मुकम्मल इस्लामिक मॉडल बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब, आप हमें बताएंगे इस्लाम में ज़कात की असली अहमियत और हिकमत क्या है? देखिए, इस्लाम के अंदर कुरान करीम के अंदर जो हुक्म है अल्लाह का ज़कात के लिए, वो नमाज के साथ साथ जुड़ा हुआ हुक्म है। तकरीबन 30 से 32 जगह पर ये हुक्म है, व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का। इसका मतलब ये है कि नमाज कायम करो और ज़कात दो, अदा करो। तो जो अल्लाह का हुक्म है वो तमाम मुसलमानों के लिए ऐन फ़र्ज़ है। जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात फ़र्ज़ है। नमाज जो है मुसलमानों के ऊपर एक दिन के अंदर 5 टाइम फ़र्ज़ है, और ज़कात जैसे नमाज इबादत है, इसी तरह से ज़कात भी इबादत है, ऐन इबादत है। ज़कात जो है वो माली इबादत है, और नमाज जो है, सलाह जो है, वो इंसान की जिस्मानी इबादत है। तो जो माल जो है आपके पास 1 साल तक, कमरी साल तक, चाँद के, इससे जो हिसाब लगता है वो चाँद का लगता है। 1 साल चाँद के हिसाब से जो माल आपके पास रहता है उसके ऊपर ज़कात का हुक्म है, ज़कात अदा करनी है उसके ऊपर। ये ज़कात है, और इसकी अहमियत इसी बात से समझ सकते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है, ऐन इबादत है। इसकी यही जो है सबसे बड़ी बात है कि इसको मानना, ये जो है तमाम मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ है और इसको मानने की ज़रूरत है। अच्छा, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है और इसका सही हिसाब कैसे लगाएं? देखिए, ज़कात जो है वो माली इबादत है। ये उन लोगों के ऊपर फ़र्ज़ होती है कि जो साहिब निसाब होते हैं, और निसाब का तरीक़ा ये है कि 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी मिल्कियत किसी इंसान के पास में 1 साल तक उसके पास है, मालिक है, अपनी ज़रूरत से ज़ायद है उसके पास वो चीज़, तो उसकी मालियत उसके पास है, पैसा है उसके पास या और चीज़ है उसके पास, तो उसके ऊपर वो ज़कात फ़र्ज़ होती है। उसके अंदर से उसने उस मालियत का 2.5% देना है, और जिनको देना है उसको मैं भी आपको डिफ़ाइन करूँगा किन किन लोगों को देना है। तो ज़कात का निसाब ये है कि अगर इस मालियत की आपके पास आप मालिक हैं तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। उसके अंदर मर्दों के लिए भी यही हुक्म है और औरतों के लिए भी यही हुक्म है। तो अगर औरत उसके अंदर मालिक है तो औरत के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर मर्द उसका मालिक है तो मर्द के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। तो सर, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, आज के दौर में ज़कात का सही इस्तेमाल किस तरह समाजी गरीबी को कम कर सकता है? देखिए, ज़कात का असल मकसद जो है सही मायने में ज़कात का निज़ाम है। ज़कात के निज़ाम के तहत ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबा किराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात का सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, तो एक दौर ऐसा आया उस टाइम के अंदर कि वहाँ पर कोई ज़कात लेने वाला था ही नहीं, बल्कि सब ज़कात देने वाले थे। तो ये एक तरह से पावर्टी एलिवेशन के लिए ये पूरा प्रोग्राम है ज़कात का, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये है कि बाकी सारे निज़ाम के अंदर जो पैसा होता है, जो सरमाया होता है, वो गरीब का अमीर की तरफ जाता है। ज़कात का सिस्टम ये है कि जो सरमाया है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, अमीर का पैसा गरीब की तरफ जाता है। इसलिए जो साहिब हैसियत हैं, जो साहिब माल हैं, उनको वो पैसा अपना जो है गरीबों तक पहुंचाना है। ये इसका
اصل بیسک فنڈامنٹل سسٹم ہے. اب غریبی انمولن یا پاورٹی ایلیویشن اس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے مصارف طے کیے ہیں کہ کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. تو قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر ہے، آیت میں پورا وضاحت کی گئی ہے کہ 8 کیٹیگری کے لوگ ہیں سماج کے جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک سب سے اہم بات اور سمجھ لیجیے اس کے اندر کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. باقی جو صدقات ہیں وہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے نفلی عبادت کی طرح سے ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور وہ مسلمانوں کے مستحقین کو ہی دینی ہے آپ نے. تو ان میں جو ہے سب سے پہلے تو آتے ہیں غربا، فقیر جن کو کہتے ہیں. فقیر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، ان کی مدد کرنی ہے اس سے. دوسرے آتے ہیں مساکین، ان کے پاس تھوڑے سے ذرائع تو ہیں مگر اتنی مالیت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ اپنی زندگی ٹھیک سے گزار سکیں. وہ مساکین دوسری کیٹیگری آتی ہے. پھر تیسری کیٹیگری آتی ہے کہ جو لوگ جو اللہ کے راستے میں جو جد و جہد کر رہے ہیں ان کو آپ نے دینا ہے، اس کے ذریعے مدد کرنی ہے. مسافروں کی مدد کرنی ہے. اس کے بعد جن لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کو یہ دینا ہے، وہ مستحقین وہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں، فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، ان سے بھی ان کی تنخواہیں دی جا سکتی ہیں. تو اس طرح سے یہ 8 کیٹیگری ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ ان 8 کیٹیگری کے اندر یہ سارے کا سارا سرمایہ جو کہ اربوں روپے ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان کے بھی اندر اربوں روپیہ ہوتا ہے، اگر وہ غریبوں کے بیچ میں جائے گا تو انشاءاللہ یہ غریبی دور ہو جائے گی. بالکل. تو یواؤں کو زکوٰۃ کے اصل مقصد اور سماجی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے بات یواؤں کی اور اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہماری صحیح معنوں میں ہمارے اوپر یہ فرض عین ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور یہ تمام صاحب نصاب یا جو اہل مال ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کا صحیح حساب لگا کر کے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اور اس زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں دیکھیے زکوٰۃ تبھی ادا ہوتی ہے جب اس کے جو صحیح مستحقین ہیں ان تک وہ رقم پہنچے گی، وہ مالک بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ بہت سارے اداروں کے اندر لوگ دے دیتے ہیں. اداروں کے اندر چونکہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف آپ کی زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے ہیں. اکٹھا کرنے کے بعد وہ اس کے جو ہیں وہ مالک نہیں ہیں، وہ جو ہیں صرف ایک طرح سے آپ کے اگر کہا جائے کہ وہ آپ کے کسٹوڈین ہیں، اس پیسے کا رکھنے والے ہیں وہ. مگر اس کی ادائیگی تبھی ہوگی جب وہ جو مستحق ہے ان تک جائے، اس مستحق کو وہ دی جائے اور اس کو مالک بنایا جائے. اگر مالک اس کو نہیں بناتے ہیں تو اس کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو NGOs کام کر رہی ہیں ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ ادا تب ہوتی ہے جب اس مستحق جو آدمی ہے اس تک وہ زکوٰۃ پہنچے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. زکوٰۃ سب کے اوپر ذمہ داری ہے جو اہل مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور مستحق تک پہنچنا، اس کو مالک بنانا یہ اس کی شرط ہے. اگر وہ مالک نہیں بنا اور آپ نے کسی کو دے دی، وہ امانت دار ہے آپ کا، اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جب اس کی کسی کو کوئی ملے گا اس کو مستحق اور وہ دے گا تب آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوئی. اس سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی. تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی تبھی ہوتی ہے جب مستحق تک وہ پیسہ یا جو بھی چیز آپ دیتے ہیں زکوٰۃ کے اندر وہ پہنچے. تو صدیقی صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے ہمارے ویورز کو کہ اسلام میں زکوٰۃ کو صرف دان نہیں بلکہ فرض کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں، فرض اللہ کا حکم ہے. میں بتایا نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قرآن کے اندر یہ 30 سے 32 ٹائم یہ جو حکم دیا گیا ہے. دیکھیے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے قرآن کے اندر، جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے. مگر زکوٰۃ کے لیے تو بالکل ایک امپلیسٹ آرڈر ہے، بالکل صاف بات ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے. تو زکوٰۃ جیسے نماز ہمارے اوپر فرض ہے اسی طرح سے زکوٰۃ فرض ہے ہمارے اوپر، عین ہے. اگر ہم اس میں کنجوسی کرتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو اللہ کے یہاں گناہ گار ہیں، ہم اس کے جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی. تو یہ تو فرض عین ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ
نفلی عبادت نہیں ہے یہ، بلکہ فرض عین چیز ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم نہ ماننے کے اندر تو جو ہے انسان اسلام کے اندر سے خارج ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کی نفی کریں گے اور نہیں مانیں گے تو اسلام سے خارج ہے انسان. اچھا، میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے، کیا زکوٰۃ کا مقصد صرف غریبوں کی مدد کرنا یا سماج میں اکنامک جسٹس قائم کرنا بھی ہے؟ دیکھیے کیا ہے کہ اسلام مساوات کا مذہب ہے. اسلام کے اندر سب برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اسلام کی ایک اہم عبادت، اسلام میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اگر بادشاہ بھی ہے اور ایک فقیر بھی ہے، ایک شاہ بھی ہے، تو وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے. تو جب یہ اسلام کے اندر مساوات کا معاملہ ہے، جب عبادت کے اندر نماز کے اندر مساوات ہے، تو باقی چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مساوات پیدا ہو. یہی تو اکنامک جسٹس ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ کے مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے آپ کو. وہ اس کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیسے کا آپ صحیح ڈسٹریبیوشن کر کے ان لوگوں کو بھی دیں جن کے پاس نہیں ہے یا کم ہے. تو جس وقت آپ یہ دیں گے تو یہ آٹومیٹک ایک اکنامک جسٹس پیدا ہوا. مان لیجیے زکوٰۃ کے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں. مان لیجیے آپ کے کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار مقروض ہیں یا اور کوئی آپ کے محلے کے اندر مقروض ہے اور وہ اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر قرض کا بوجھ پڑا ہوا ہے، بیاض جو ہے وہ دے رہا ہے، سود دے رہا ہے اس پیسے کے اوپر. اگر آپ اس کی مدد کر کے اس کا جو قرض ہے اس کو اتارتے ہیں تو یہ بھی آپ اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، تو آپ اکنامک جسٹس ہوا. دوسرے یہ ہے کہ کاروبار کسی کا ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کی مدد کر کے اس کو کاروبار پہ کھڑا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ایسا حالات بنیں گے کہ وہ جو ہے اپنے کاروبار پہ کھڑا ہو کر کے کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بنے گا. ایک یہ کنڈیشن ہے کہ جیسے اس میں کہا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے اندر یہ خرچ کیا جا سکتا ہے. تو جیسے جسٹس کا جہاں تک سوال ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو جیلوں کے اندر اس وقت ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے وہ بیچارے ابھی بھی جیل کی کال کوٹری کے اندر بند ہیں. نہیں ان کو سرمایہ کوئی دینے والا ہے، پیسہ نہیں دینے والا ہے تاکہ ان کے بانڈ بھرے جا سکیں اور وہ باہر آ سکیں. تو ایسے لوگوں کی بھی مدد آپ اس زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں. تو یہ سارا سسٹم ہے، اکنامک جسٹس کا سسٹم ہے یہ سارے کا سارا. اچھا، آج کے دور میں زکوٰۃ کس طرح سے استعمال کی جائے کہ لوگ صرف مدد لینے والے نہ رہے بلکہ آتم نربھر بھی بن سکے؟ یہی میں آپ کو عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ ہمارے صحابہ کرام نے جو یہ سسٹم اسٹیبلش کیا، زکوٰۃ کا نظام اسٹیبلش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے اسٹیبلش ہے سارے کا سارا. اور اس کو جو پروموٹ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اس ٹائم کے اندر بہت سارے صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم اپنے غریبوں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے. مگر آپ نے کہا کہ نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینٹرلائز سسٹم کیا ہے، جو اسٹیبلش کیا ہے، اس کے تحت ہی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں آپ کے خلاف جہاد کروں گا. اور الٹیمیٹلی آپ نے سب لوگوں کو اس بات کے لیے جو ہے سمجھایا اور اس کے لیے ایک طرح سے بالکل سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑے ہوئے اور وہاں پہ زکوٰۃ کے نظام شروع کیا، بیت المال شروع کیا. اور بیت المال شروع کرنے کے بعد جو ہے وہ سب میں اسی طرح کا ڈسٹریبیوشن ہوا، جس کی ضرورت ہوئی اس تک وہ ضرورت اس کی پوری کی گئی. اور اس طرح سے یہ ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد پورے عرب کے اندر کوئی تھا ہی نہیں کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو، بلکہ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہو گئے. تو یہ سسٹم ہے اور اسی سسٹم کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کے پڑوس یا محلے یا شہر میں زکوٰۃ کے مستحق لوگ موجود ہوں تو کیا دور دراز کسی مدرسے یا ادارے میں زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، پہلے سوال کے اندر عرض کیا کہ مستحقین تک جب تک وہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں، اس کو مالک نہیں بنایا جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. آپ بھی ناداروں کو دے رہے ہیں. دیکھیے، ان 8 کے علاوہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور جو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے اشاعت دین کے لیے ان مدرسوں کو قائم کیا. مدرسوں کے اندر جو ہے غریب طلباء بھی پڑھتے ہیں اور ایسے لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ جن کے ماں باپ ٹھیک ہوتے ہیں. تو غریب طلباء مستحق ہیں
ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کے کھانے کے لیے سب انتظام مدرسوں سے کیا جاتا ہے۔ تو مدرسوں کے اندر جو زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے اس کا ان کے یہاں بھی یہ سسٹم ہے کہ اس کو وہ تملیغ کرتے ہیں۔ تملیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مستحق بچے ہوتے ہیں ان کو وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے دو سسٹم ہیں بہت سارے اداروں میں، جیسے دارالابرار وغیرہ جو پرانے ادارے ہیں ان کے اندر یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ان بچوں کی جتنی بھی فیس ہوتی تھی وہ مستحق بچوں کی ان کی فیس دے دی جاتی تھی، اور وہ فیس کے ٹائم کے اندر وہ اپنی فیس جمع کر کے، اور جو ان کے خرچے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے خرچے ان کو دے دیے جاتے تھے اور وہ وہاں پہ جمع کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ ایک طریقہ یہ ہے اب آج کل کہ وہ مدرسوں کے اندر جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اب چونکہ زیادہ سرمایہ لوگوں کے مدرسوں کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہ ہیلہ تملیغ کر لیتے ہیں، ان بچوں کو وہ پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ بچے بخوشی اپنے بعد میں اس کو مدرسے والوں کو لوٹا دیتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ وہ جو مستحق ہے وہ اس کا مالک ہونا چاہیے اور وہ خود مختار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ آپ نے دے دیا اور لے لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ خود مختار ہونا چاہیے، وہ اپنی مرضی سے چاہے وہ سب کچھ دے دے آپ کو، مگر اس کی اپنی مرضی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کے سامنے بائنڈیشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے بہت اہم معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے، عین عبادت ہے۔ اس کے اندر جس طرح سے ہم نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، اس طرح سے ہمیں زکوٰۃ میں بھی جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کے اصول ہیں، اس کے اندر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر مالک بنائے، بغیر اس کو اس کا اختیار دیے، جو آپ پیسہ اس کو دے رہے ہیں مستحق کو، جب تک کہ وہ مالک نہیں ہوتا ہے تب تک زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے پہلے کوسچن میں بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کا کاروبار تھوڑا ڈاؤن ہے اس کو ہم یہ دے سکتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ فیملی میں ہی اپنے تاؤ چاچا ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں سپورٹ کر پاتے، ہم ویسے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ایک بات میں بتاؤں آپ کو، اسلام نے ہر چیز کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اپنے دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں اور ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کو اور اپنے پوتے پوتیوں کو، اپنے نواسے نواسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یہ سسٹم اسلام نے اسٹیبلش کیا۔ تو بھائی بھائی کو تو دے سکتا ہے۔ ہاں، اب سمجھیے بات۔ اب اس کے علاوہ جو رشتے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد جو رشتے رہ جاتے ہیں وہ آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مان لو ہماری پھوپھی غریب ہے کوئی، تو ہم پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن ہمارے خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ سب سے پہلے تو اپنے جو بالکل عزیز و قریب ہیں، آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد باہر کے جو اپنے محلے پڑوس کے لوگ ہیں اور غریب ہیں، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک بات اور سنیے، جو اکثر ہمارے لوگ جس کو اگنور کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے 8 کیٹیگری کے اندر جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے لکھا ہے۔ اگر ہم یہ کریں کہ قرآن کریم کے اس حکم کو نہ مان کے جو مستحقین ہیں صرف ہم جا کر کے ایک ادارے کے اندر وہ ساری زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب جو قرآن کا حکم تھا کہ ان 8 لوگوں کے اندر جو ہے، ان 8 لوگوں میں سے ان میں سے آپ نے جو ہے زکوٰۃ ان کو مستحقین کو دینی ہے، تو اس کو تو ہم نے کیا نہیں پورا۔ تو زکوٰۃ تو صحیح معنوں میں سماجک بدلاؤ کے لیے ہے نا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سماج کے اندر جو ہے، جو ایک نابرابری کا جو معاملہ ہے کہ ایک آدمی غریب ہے ایک امیر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہے نا۔ تو آپ اگر وہ زکوٰۃ ایک ہی ادارے کے اندر دے دیتے ہیں، اور ادارہ جو ہے وہ آپ کا صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، ادارہ جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے، وہ ایک طرح سے امانت دار ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تبھی ہوگی کہ جب وہ پیسہ یا جو بھی چیز آپ نے دی ہے زکوٰۃ کی، اس کی ادائیگی جو اس کیٹیگری میں مستحق ہے اس تک وہ پہنچے گا، تب ادائیگی ہوگی۔ تو آپ دے دیجئے اس کو، اور وہ 2 سال تک 4 سال تک اپنے پاس وہ پیسہ رکھتے ہیں، نہیں ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی تبھی ہوگی کہ جب وہ مستحقین کو اس کا مالک بنایا جائے۔ اگر مالک نہیں بنایا آپ نے تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔
اچھا، آخر میں آپ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ میری التماس ہے سب سے کہ دیکھیے، یہ ایک فرض عین ہے آپ کے اوپر، عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے نا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہمیں اپنا صحیح حساب لگا کر کے ادائیگی کرنی چاہیے اور مستحقین تک پہنچانی چاہیے. یہی نہیں کہ ہم اداروں کو دے کر کے اور مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی. زکوٰۃ کی ادائیگی کی ذمہ داری ہماری ہے، اس ادارے کی نہیں ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی ڈھونڈ کر کے اور ان کو دینی چاہیے، اور 8 کیٹیگری کے اندر دینی چاہیے. باقی اشاعت دین کے لیے جو اب سسٹم بن رکھا ہے ہمارے مدارس کے اندر جو ہم مدد کرتے ہیں اس میں بھی ہم دیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ایک چیز اور ہے، ایک بات ہمیں اور دیکھنے کی ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں اس کے اندر کچھ تو بچے بہت مستحق ہوتے ہیں، مستحق پڑھتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین اچھے کاروبار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، وہ ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ان کے والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم، اگر وہ اس کے اخراجات جیسے اسکول وغیرہ میں وہ اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو وہ باقاعدہ طور سے ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں. اور یہ زکوٰۃ سے جو ان کی مدد ہوتی ہے، جو زکوٰۃ کے حساب سے ان کا جو ہے کفالت کی جاتی ہے، اس سے اپنے بچوں کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ وہ یہ نہ ہو، ان مستحقین تک ہی پہنچنا چاہیے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مدارس کے اندر تو اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، وہ بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، مگر اسی محلے کے اندر میں نے دیکھا ہے، وہیں پڑوس میں ہی دیکھا ہے کہ وہ بیچارہ کوئی بیمار ہے، اسپتال کے اندر اس کے پاس خرچ کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مدارس کے اندر اور جو زکوٰۃ کی انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے پاس جو ہے کروڑوں روپے ان کے پاس جمع ہیں، مگر اس کے بل کے لیے وہ بیچارہ پھر بھیک مانگتے پھر رہا ہے. تو پھر یہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ چیز ہمیں اب صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اداروں کے اندر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. ادارے صرف جو ہیں وہ آپ کے امانت دار ہیں، اس کسٹوڈین ہیں اس پیسے کا، وہ مستحق نہیں ہیں. جب تک کہ مستحق تک زکوٰۃ نہیں جائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. یہی میرا کہنا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا گولڈن ٹائمز میں. شکریہ. جیسا کہ صدیقی صاحب نے بتایا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا اصلی مقصد سماج میں غریبی کو ختم کرنا ہے. تو ہم بھی مل کے اس چیز پہ کام کریں اور لوگوں تک پہنچائیں یہ سب چیزیں.